ब्रिजेस अमेरिका, सितारों से आगे जहान और भी हैं। मैं हूं आपकी होस्ट अमीना सईद। खुश आमदीद नाजरीन, आपका ब्रिजेस अमेरिका के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आज हम वो बात करेंगे जिससे सारा सोशल मीडिया, गोदी मीडिया और अखबार और जर्नल और पोस्टर और ट्विटर और बाकी सब स्याह हो गया, यानी इतना लिखा जा रहा है उसके बारे में, और वो है आमिर खान और उनकी नई फिल्म लाल सिंह चड्ढा। उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं उन लोगों की बात तो नहीं करूंगी जो बेचारे जिनको 2-2 रुपए का दिए जाते हैं एक एक ट्वीट के, और उनकी घर की रोजी रोटी कुछ चल जाती है, उनके बारे में बात नहीं करूंगी। और वो जो अंधभक्त हैं जिनको ये सब करना पड़ता है, उनके बारे में नहीं बात करूंगी। जिनका आरएसएस से और बीजेपी से और दूसरे जो बहुत सारे संगठन हैं एंटी मुस्लिम, उनके बारे में भी बात नहीं करूंगी। मैं आज इन साहब के बारे में बात करूंगी जिनका ताल्लुक रॉ से है। ये एक्स ऑफिसर हैं रॉ के, और इनका ये सूद साहब हैं। तो इनके बारे में बात करूंगी। इन्होंने काफी लंबा एक प्रोग्राम किया है आमिर खान और उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा, क्योंकि आजकल ट्रोलिंग हो रही है कि बाइकॉट लाल सिंह चड्ढा जो है वायरल हो रहा है। तो इनका मैंने जो प्रोग्राम था वो मैंने कोई 2, 4, 5, 8 दफा सुना, ताकि मैं अच्छी तरह से जहन नशीन कर लूं कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मेरी समझ में आया, कुछ तो बिल्कुल नहीं समझ में आया, क्योंकि जो बात वो कह रहे हैं उसका कोई ताल्लुक नहीं है फिल्म से। फॉर एग्जाम्पल, पहली बात तो ये कि इनको आमिर खान कहना ही नहीं आता, ये अमीर खान कहते हैं उसको। तो ये अमीर नहीं है, ये आमिर है। और आप एक इंटेलिजेंस के अफसर हैं, ऐसा ना हो कि आपको कभी कोई आपके इदारे से आपको हिदायत मिली कि भाई जा करके किसी जॉन नाम के आदमी को मारो या उसको पकड़ो, और आप जानी या जनार्दन नाम के किसी आदमी को पकड़ लाए, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। नाम बड़ा जरूरी है, नाम का तलफ्फुज और सही नाम, और ऐसा कोई मुश्किल नाम भी नहीं है, आमिर डबल ए। खैर, ये छोटी सी बात है। बाकी ये है कि इन साहब ने आमिर खान के बारे में बात करने से पहले एक बहुत लंबी तमहीद बांधी, और वो ये कि इनकी 3 शादियां हुई हैं। हालांकि उसका ताल्लुक लाल सिंह चड्ढा से नहीं है, मगर खैर, पहली शादी इनकी हुई थी, इनके घर के सामने एक खातून रहती थी, लड़की, और ये जवान थे, वो भी जवान थी। आपस में इनका आंख लड़ गई और इनको इश्क हो गया, और इन्होंने उनसे शादी की, और इन्होंने अपने खून से उसको एक खत भी लिखा था। तो बड़ी खूबसूरत बात है, अपने खून से खत लिखा था तो उसमें क्या हो गया। और उस शादी के बाद उनके 2 बच्चे हुए और 15 साल रही। फिर इनकी दूसरी शादी हुई, जो इनकी असिस्टेंट डायरेक्टर थी लगान में, उनसे इनकी आंख लड़ गई दोनों की, और उनका इश्क हुआ और दोनों ने शादी की, और उसके बाद एक उनसे बच्चा हुआ। और फिर 15 साल बाद वो शादी खत्म हो गई, और फिर तीसरी शादी उन्होंने अपनी को वर्कर से की, जो उनके साथ फिल्म में थी और जो उनसे उम्र में काफी छोटी है। तो उसमें मुझे तो कोई ऐसी बात नजर नहीं आई कि जिससे लाल सिंह चड्ढा पर कोई मतलब ये कि उसका साया पड़ सकता है या पड़ना चाहिए। तो 15 साल तो रही ना शादी। आजकल के जमाने में तो बहुत बड़ी बात है 15 साल शादी रखना। आप जिस फिल्म इंडस्ट्री में, आपको पता है, आप राज कपूर से लेकर के और ये अमिताभ और जितेंद्र यहाँ तक बात कर देखें तो क्या क्या गुल खिला चुके हैं लोग। शादियां वो एक ही करते हैं, मगर पूरे शहर में अपना मुंह काला करते फिरते हैं। खैर, उनके बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, और उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा भी नहीं है। खैर, तो उसमें उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि उन्होंने आमिर साहब की जब पहली इश्क हुआ था, उनके घर के सामने रहती थी, तो उन्होंने उसको अपने खून से खत लिखा था, मोहब्बत भरा एक खत लिखा था। तो उसमें क्या हो गया, जवानी में लोग करते हैं जाने क्या क्या करते हैं। इन्हीं कहानियों पर तो हम जिंदा हैं। शेरी फरहाद, लैला मजनू, ससी पुन्नू और सोइनी महिवाल, इन्हीं शादियों, इन्हीं स्टोरीज पर तो हम जिंदा हैं।
یہ عشق محبت کی کہانیاں ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی کوئی مسئلہ آیا نہیں، اور آپ کو دیکھنے کے بعد لگا اور آپ سے کی بات سننے کے بعد لگا کہ ہو سکتا ہے کہ بچپن میں آپ نے کوئی گیم کھیلا ہوگا کبڈی ٹائپ کا، اور آپ چھلانگ لگائی اور پھر آپ نے اپنے آپ کو ادھیڑ عمر کے پلیٹ فارم پہ پایا، اور بیچ میں سے جوانی کے جتنے اسٹیشن تھے سب نکل گئے. یہ وہی آدمی بات کر سکتا ہے جس نے کبھی جوانی کا مزہ ہی نہ چکھا ہو، جس کو کبھی عشق ہی نہ ہوا ہو، جس کے ساتھ کسی نے کوئی عشق ہی نہ کیا ہو. یہ مجھے اس کی دکھ بھری کہانی لگ رہی ہے. حالانکہ اور ان تینوں چیزوں سے ان تینوں شادیوں سے اور ان کے بارے میں بات کرنے سے کہ کیسے ہوئی، لال سنگھ چڈھا کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اگر ہے تو مجھے بتا دیں. میں نے آپ کی جو ٹاک ہے وہ 8-10 دفعہ دیکھی، مجھے کچھ نہیں نظر آیا. پھر آپ نے ایک اور بات کی کہ ان کی شادی سے 2 بچے ہوئے، ایک کا نام جنید، ایک کا نام ہیرا، اور یہ لوگ ہندو لڑکیوں سے شادیاں کرتے ہیں اور مسلم نام رکھتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ جنید نام تو مسلمان ہے، مگر جو بیٹی کا نام ہے وہ ہیرا ہے، وہ ہندو نام ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ گووندا کی ماں کا نام کیا ہے؟ وہ مسلمان تھی، انہوں نے ہندو آدمی سے شادی کی اور سب بچوں کا نام ہندو ہے. مہیش بھٹ کی والدہ جو تھی وہ بھی مسلمان تھی، انہوں نے ایک ہندو آدمی سے شادی کی، ان کے سب بچوں کا نام ہندو ہے. یہ ہمارے کلچر کا، یہ ہمارے سسٹم کا دستور ہے کہ جب آپ کسی سے شادی کرتے ہیں تو مرد کی وراثت اور اس کا نام چلتا ہے. اب جو دوسری بات پہ ان کو ٹرول کیا جا رہا ہے عامر صاحب کو، وہ یہ کہ یہ ترکی گئے تھے 2020 میں، اور وہاں پر وہ جو ایمین ایردوگان ہیں جو کہ پریزیڈنٹ کی بیوی ہیں، ان سے مل کے آئی ہے، اور وہ وہاں اپنی فلم کی شوٹنگ کے لیے گئے تھے. یہ آپ کو بھی معلوم ہے، حالانکہ آپ نے کوشچن کیا کہ کیوں گئے تھے، پوچھ کے جانا چاہیے تھا آپ سے، آپ انٹیلیجنس کے آدمی ہیں. تو یہ خیر وہ وہاں پر گئے تھے. تو جو ایمبیسڈر ہیں ان کا ٹویٹ دیکھیں، انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہی از اے کلچرل ایمبیسڈر، اور انہوں نے ہمارے ملک میں بڑی میننگ فل فلمیں بنائی ہیں، اینڈ ہی از ویری ہیپی. ان کے لیے، عامر صاحب کے لیے، انہوں نے ایمبیسی میں بہت بڑا بینکویٹ رکھا تھا ان کو آنر کرنے کے لیے. اور میں آپ کو ایک اور خبر دکھاتی ہوں، ہندوستان کی خبر ہے، میری نہیں ہے، اور یہ فری پریس جرنل کی خبر ہے. عامر خان کی جو میٹنگ ہوئی تھی مسز ایردوگان سے، اس کے لیے پہلے مودی گورنمنٹ نے حامی بھری تھی. یہ ان کی مرضی سے ہوئی تھی، جو کسی جاہل کو نہیں پتا. مجھے یہ لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ میں نے ساری ٹویٹس پڑھی، سب کچھ میں نے پڑھا، سیاہ کر دیے ٹویٹر کے جو میسیجز ہیں. ایک ٹویٹ میں نہیں ہے، ایک کہیں پہ نہیں لکھا ہوا یہ چیز نہیں دی جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہی. دیکھا آپ نے، ان کی حامی کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، انہیں معلوم تھا. اور اس کے بعد جب عامر خان یہاں پر آئے تو مودی صاحب نے اپنے گھر میں ایک فنکشن رکھا جس میں انہوں نے بالی ووڈ کے لوگوں کو بلایا، جس میں یہ تینوں کو بلایا تھا، عامر اور شاہ رخ اور سلمان آ نہیں سکے کیونکہ وہ ملک میں نہیں تھے، مگر عامر اور شاہ رخ آئے اور انہوں نے ان کے ساتھ سیلفی بنائی. اگر ایسی کوئی بات عامر صاحب نے کی کہ جو غلط بات تھی تو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کو انہیں بلا کر کے پھٹکارنا چاہیے تھا کہ آپ کیوں کہتے ہیں جب ہمارے تعلقات خراب ہیں. اور بائی دا وے، ترکی اور انڈیا کی میوچل بزنس کنیکشنز ہیں اور بزنس انویسٹمنٹس ہیں لاکھوں کروڑوں روپے کے. یہ آپ کو کوئی نہیں بتاتا، آج بھی ہیں، اس وقت بھی تھے. انہوں نے بھی یہ کہا تھا پچھلی دفعہ کہ عامر خان جب وہاں گئے ہیں تو وہ اس لیے گئے ہیں کیونکہ ترکی گئے ہیں، وہ سعودی عرب اور ترکی کے بیچ میں جو اسلامک لیڈرشپ کی، سنی لیڈرشپ کی جو لڑائی چل رہی ہے، جو رسا کشی ہو رہی ہے، اس میں وہ ایک رول پلے کرنا چاہیں گے. اس لیے وہ گئے ہیں. بڑی پینٹ ہے جی اندر، آپ کو پتہ ہی نہیں کیا معاملہ چل رہا ہے. خیر ان کی تو بولتی بند ہو گئی.
یہ صاحب بھی وہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ترکی اور ان کی جو سنی لیڈرشپ ہے اس میں یہ ایک رول پلے کرنا چاہ رہے ہیں. بڑی بات. اوہ. پھر یہ صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے جو سیکرٹ سپر سٹار تھی جو کہ ایک بہت ہی چھوٹی موٹی فلم تھی اس میں بہت پیسہ بنایا انہوں نے, بہت پیسہ بنایا انہوں نے, اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کیوں بنایا انہوں نے, کیسے بنایا. تو کیوں نہیں کرتے آپ انویسٹیگیشن؟ آپ تو خود انٹیلیجنس کے آدمی ہیں, تو آپ انویسٹیگیشن کیوں نہیں کرتے کہ بھئی اس نے کیوں پیسہ بنایا اتنا اور کہاں سے بنایا؟ آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ کیوں بنایا. اور پھر چین میں جا کر کے انہوں نے اپنی فلم جو ریلیز کی اس زمانے میں کی, تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں اس زمانے میں کی جب چین ہماری ہندوستان کی جو سیما ہے اس کے اوپر اپنا دھاوا بولا ہوا اس نے, آہستہ آہستہ وہ چوہے کی طرح کتر رہا اس کو. تو یہ چین میں کیوں گئے تھے؟ اور بائی دا وے وہ چائنا میں گئے تھے اور اس وقت گئے تھے جب ہندوستان اور چین دونوں کے بزنس تعلقات تھے, ہیں اور ہو سکتا ہے کہ رہیں بھی. وہ کبھی ٹوٹے نہیں, ہندوستان اور چین کے تعلقات, بزنس تعلقات, اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ, کنٹری ٹو کنٹری. دوسری بات, یہ 1500 کروڑ لے کر کے آئے تھے وہاں سے, ایک ملک سے. دنگل جو ہے وہ ہندوستان کی سب سے زیادہ ارننگ مووی رہی ہے ایک جگہ سے. جب اکشے کمار اور رتک روشن یہ لوگ 300-400 کروڑ کما لیتے ہیں اپنی فلم میں, ان کی فلم کما لیتی ہے تو بہت بڑی بات ہے. یہ آدمی ایک ملک سے 1500 کروڑ لے کر کے آیا. باقی کا نہیں میں بتا رہی, کوئی 2000 ٹوٹل 2040 کروڑ کچھ اس طرح کا ٹوٹل ہے دنگل کا. پورے پیسے لے کے آئے اور ان کی پیسوں کا آڈٹ ہوتا ہے. اب اگر یہ برہمن ہوتے تو پیسہ آدھا چھوڑ آتے, اور یہ گجراتی ہوتے تو پورا پیسہ چھوڑ آتے. جیسے اور لوگ ہیں وجے مالیا, للت مودی, نیرو مودی, اس طرح کے لوگ جو پی ایم او کے فرینڈز ہیں ان کی طرح سارا پیسہ لے جاتے ہیں. یہ پورا پیسہ لے کر کے آئے ہیں اور ان کی فلم کا, ان کے پیسوں کا آڈٹ ہوتا ہے. اور بائی دا وے آپ کو بھی پتا ہے, ساری دنیا کو بھی پتا ہے کہ جب یہ کووڈ چل رہا تھا تو پرائم منسٹر کیئر ایک نیا فنڈ نکلا تھا جس کا کوئی آڈٹ نہیں ہوتا, جس پہ انہوں نے منع کر دیا کہ ہم کوئی آڈٹ نہیں کروائیں گے, کوئی رپورٹ نہیں دیں گے. اس میں انہوں نے, شاہ رخ نے 100 کروڑ دیے, سلمان نے 100 کروڑ دیے, اور انہوں نے 200 کروڑ دیے عامر صاحب نے, یا 250, یہ بتاتے نہیں ہیں مگر اٹس اے ویری گڈ نمبر, بگ نمبر. اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. کمال ہے, اتنا بڑا آپ نے نوالا کھایا اور ڈگار بھی نہیں لی. واہ بھائی واہ. اور پھر آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ بھائی ان کا تعلق تو اس سے ہے آئی ایس آئی سے, سارا بالی ووڈ آئی ایس آئی سے پیسہ آتا ہے, داؤد ابراہیم سے پیسہ آتا ہے. وہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بالی ووڈ میں کیا چلے گا, کیا کریٹیوٹی وہاں سے آتی ہے, وہاں سے تھیم وہاں سے نکلتی ہے, اور سب کچھ وہاں سے آتا ہے فلموں میں, پیسہ بھی. بینک کرپٹ پاکستان بالی ووڈ کو بتائے گا کہ کس طرح سے فلم بنانی ہے, اس کی کیا تھیم ہونی چاہیے, کیا گانا ہونا چاہیے. اتنی بڑی انڈسٹری, بالی ووڈ از دا بگیسٹ انڈسٹری ان دا ورلڈ نا, فلم انڈسٹری. وہ بتائیں گے پاکستان کی, جو ایک سین نہیں ریکریٹ کر سکتے. بالی ووڈ کی کسی فلم کا ایک سین نہیں ریکریٹ کر سکتے. صبح کو آپ پاکستان میں جب وہ کھولے نا ریڈیو, تو لتا منگیشکر اور محمد رفیع اور کمار شانو کے گانے سنائی دیتے ہیں. کراچی, لاہور, اسلام آباد, کہیں بھی جائیں, ان کے ہم بہترین شاعر ہیں. ایک گانا انہوں نے نہیں ایسا کریٹ کیا کہ جو ہندوستان والے گاتے, مگر وہ سارے گانے سنتے ہیں جو پاکستان, جو ہندوستان والے بناتے ہیں. تو وہ لوگ آئی ایس آئی والے کریٹ کر رہے ہیں. آئی ایس آئی نے پورا بالی ووڈ کا جو ایک ہے کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. ریئلی اگر یہ بات ہے اور یہ بات آپ کو معلوم ہے, تو آپ کا جو ادارہ ہے را, دوسرے ادارے ہیں, این ایس اے ہے, پولیس ہے,
اور خفیہ ایجنسیز ہیں اور انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہیں، وہ اس کے بارے میں انویسٹیگیٹ کیوں نہیں کرتی ہیں اور اس کو روکتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا لعنت ہے! اگر آپ کو یہ بات معلوم ہے اور یہ ہو رہا ہے، آپ کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے، تو اب میں کیا کہوں؟ آپ کے کیلیبر کے بارے میں کیا کہوں میں؟ باقی آپ نے کہا کہ وہ یہ لوگ جو ہیں، جب اسرائیل کے پرائم منسٹر نتنیاہو آئے تھے تو انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ان تینوں کو ریسیپشن میں بلا لیں، عامر، شاہ رخ اور سلمان، اور ان تینوں نے منع کر دیا۔ میں نے کبھی ان لوگوں کو زیادہ مطلب یہ کہ بہت زیادہ امپورٹنس نہیں دی، کبھی فلم آتی ہے تو دیکھ لیتے ہیں، مگر جب مجھ تک یہ خبر پہنچی تو میرا سر فخر سے اونچا ہو گیا کہ ان لوگوں میں بھی پرنسپل ہوتا ہے۔ کمال ہے، بہت بڑی بات کی انہوں نے کہ ریفیوز کر دیا ان لوگوں کو جو دوسروں کی زمین کو، اس کے پانی کو، اس کی ہوا کو ہتھیائے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان لوگوں پر ظلم کرتے ہیں جن کو انہوں نے چوری کی ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ اسرائیل کے پرائم منسٹر کو آنر کرنے نہیں گئے، تھوڑا سا پرنسپل دکھایا، تھوڑا سا انہوں نے اصول دکھایا، مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے۔ دو چیزیں اور میں بات کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ کہ پی کے فلم کہ جی انہوں نے ہمارے مہادیو کا مذاق اڑایا، ہمارے خدا کا مذاق اڑایا۔ تو ایک تو یہ کہ آپ اس کے بارے میں یہ کہ وہ جو فلم تھی اس میں ایک ایلین آیا ہے دنیا میں اینڈ از کنفیوزڈ، اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ وہ ہر ایک کے اندھ وشواس کا وہ کچا چٹھا کھول رہا تھا اپنے لیک آف انفارمیشن سے، اس کو تو کچھ پتا نہیں کیا ہو رہا ہے، تو اس نے، اور وہ تھوڑا سا اس نے ان کے بارے میں زیادہ دکھایا، یہ میں مانتی ہوں، ان کے بارے میں زیادہ دکھایا۔ مگر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ جب میں نے یہ فلم دیکھی تھی، کافی پہلے یہ فلم دیکھی تھی، اور میں نے 2 دفعہ دیکھی، اور ہال جو ہے بھرا ہوا تھا کھچا کھچ، اور لوگ ہنسی کے مارے الٹ رہے تھے۔ تو جو لوگ تھے وہ سب مسلمان نہیں تھے، جو آڈینس تھی، جو نان مسلم تھے، وہ ہنسی کے مارے بے حال ہو رہے تھے، وہ انجوائے کر رہے تھے۔ تو اس وقت کیوں نہیں آپ نے اس بات کو کہا اسی وقت؟ اب یہ آپ کسی اور میں، اب یہ دیکھیں ذرا سی بات ہوئی، انہوں نے، نوپر شرما نے کیا بات کی، ایک دم سارا سماج جو ہے وہ پاگل ہو گیا غصے میں۔ تو آپ کو اپنے خدا سے محبت ہونی چاہیے اور آپ کو اسی وقت نکل کے فلم رکوانی چاہیے تھی، فلم کا پردہ پھاڑ دیتے آپ، تب پتہ لگتا نا۔ اور دوسری بات، عامر صاحب کے بارے میں آپ کہتے ہیں دیش دروہی ہیں، یہ چلے جائیں، پاکستان چلے جائیں۔ ایک تو آپ ہوتے کون ہیں کہنے والے کہ پاکستان چلے جائیں؟ آپ کی مجال کیسے ہوئی کہ وہ پاکستان چلے جائیں یہ کہنے کی؟ بلکہ I would like to say who the hell are you؟ دوسری بات، انہوں نے ایک فاؤنڈیشن شروع کی ہے، پانی فاؤنڈیشن، جس میں ہزاروں، سینکڑوں، مہاراشٹر کے سینکڑوں گاؤں ہیں جہاں سوکھا ہوتا ہے، ہمیشہ سوکھا پڑا ہوتا ہے ہمیشہ۔ انہوں نے اپنے پیسوں سے، اپنے لیڈرشپ سے، اپنے آئیڈیا سے ایک پانی فاؤنڈیشن تیار کی، جس میں انہوں نے ان سارے لوگوں کو ملا کے انہی کی محنت سے، صرف لیڈرشپ دی، انہوں نے تھوڑا سا پیسہ لگایا وہاں پر، وہ انہوں نے رنگ رچ دیا کہ اب وہاں اتنا پانی ہے کہ اب وہ دوسرے لوگوں کو پانی دے سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ نے کچھ کہنا صحیح نہیں سمجھا۔ یہ جو فڈنویس ہے، فڈنویس صاحب جو پہلے سی ایم رہ چکے ہیں اور اب کچھ اوپر والے کی ان پہ نظر ذرا کم ہے، تو وہ اب ڈپٹی سی ایم ہوں گے، تو یہ انہوں نے سب کے سامنے، ٹاٹا اور باقی لوگوں کے سامنے کہا تھا عامر کے بارے میں کہ یہ آدمی ہمارا ہیرو ہے۔ آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اور وہ جو پانی فاؤنڈیشن ہے، اب وہ مفت میں سب جگہ جا کر کے سکھاتے ہیں لوگوں کو کہ کیسے آپ اپنے گاؤں میں جہاں سوکھا پڑتا ہے وہاں پر پانی لا سکتے ہیں۔ تو
کچھ ایک آدمی کی کنٹریبیوشن ہے، حالانکہ وہ اس کے بارے میں بات نہیں کرتے عامر، ایک کنٹریبیوشن ہے تو ذرا سا بات کرنی چاہیے. اور ایک اور چیز، ایک آدمی کی ہی سو ہمبل. آپ کو پتا ہے کہ مادام توسادس، جہاں پر بڑے بڑے لوگوں کے مجسمے بنے ہوئے ہیں موم کے، جہاں گاندھی کا اور پنڈت نہرو کا اور بے نظیر بھٹو اور چرچل اور کون کون کن کن کے مجسمے بنے ہوئے ہیں، شاہ رخ خان کا بھی اور سلمان خان کا بھی مجسمہ بنا ہوا ہے. انہوں نے عامر خان کو بلایا تھا کہ آپ ہمیں 1.5-2 ہفتہ دے دیں، ہم نے آپ کا مجسمہ بنانا ہے، آپ کا اسٹیچو. انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا اٹس اے ویسٹ آف ٹائم. یہ ہے اس آدمی کی اندر کی انکساری، نیچ نوائی، جس کو آپ نہیں پہچانتے ہوں گے. آپ کو یہ آفر آتا تو آپ لمبے لیٹ جاتے. یس اور نو؟ آپ کی جو شکایتیں ہیں لال سنگھ چڈھا اور عامر خان کو لے کر کے، وہ میری سمجھ میں نہیں آئی کہ ان کا کیا کنیکشن ہے. ان کی شادیاں ہوئیں، وہ ترکی میں مسز اردوگان سے ملے، اور وہ اسرائیلی پرائم منسٹر سے نہیں ملے تھے، اور انہوں نے اپنے بچوں کا نام مسلم نام رکھا. کیوں رکھا؟ اور چائنا سے اتنا زیادہ پیسہ کما کے آئے، کیوں؟ تو یہ کچھ مجھے عجیب سا لگ رہا ہے کہ ایک را کا آفیسر یہ بات کر رہا ہے. آپ کی بات سن کے مجھ کو وہ بکریاں یاد آنے لگیں جو بقرعید سے پہلے 1-1.5 ہفتے 2 ہفتے پہلے انہیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ان بیچاریوں کے اب بریانی اور کباب بننے والے ہیں، اور وہ ممیانے لگتی ہیں. تو آپ کی بات سن کے مجھے وہ بکریاں یاد آ گئیں، کیونکہ آپ انہی کی طرح بات کر رہے ہیں. Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. ناظرین، یہ وہ کلپ ہے جس سے سارا بوال شروع ہوا عامر خان کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو ڈر لگتا ہے. آپ نے دیکھا کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈر لگتا ہے ہندوستان میں رہنے سے. ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ یہاں ڈر لگتا ہے، اور جو بھی آپ نے سنا، اور ان کا ری ایکشن تھا کہ میں یہ سن کے ہکا بکا رہ گیا، بھوچکا رہ گیا، اچنبھے میں پڑ گیا. مگر اس چیز کو، اس بات کو لوگوں نے مرچ اور ہلدی لگا کر اور نمک لگا کے اور لپیٹ لپیٹ کے جھوٹ میں اس کو کس طرح سے پیش کیا ہے، اور اس میں سے لوگوں نے اس جھوٹ سے اپنا پروفیشن تک بنا لیا. ایک بات اور جو مجھے ابھی کھٹکی، وہ یہ کہ پی کے فلم پر عامر خان کو بری طرح ٹرول کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ہندو دیوی دیوتاؤں کا سمان نہیں کیا اور ان کی انسلٹ کی. تو میں نے ابھی جو دیکھا تو وہ یہ کہ اس فلم کے جو پروڈیوسر ہیں وہ ہیں ودو ونود چوپڑا. اس فلم کے رائٹر جو ہیں وہ ہیں راج کمار ہیرانی اینڈ ابھیجیت جوشی، اور اس فلم کو ایڈٹ بھی راج کمار ہیرانی نے کیا اور ڈائریکٹ بھی راج کمار ہیرانی نے کیا ہے. تو کیا بات ہے کہ ان لوگوں کا نام نہیں آ رہا جب وہ عامر کو ٹرول کیا جا رہا ہے بائیکاٹ لال سنگھ چڈھا پہ؟ ہاں، اس لیے کہ ودو ونود چوپڑا اور راج کمار ہیرانی دونوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اس لیے ان کو چھوڑ دیا گیا. ان کا کہیں نام ہی نہیں آ رہا، اور وہ بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں دبکے ہوئے ایک کونے میں. واہ بھائی واہ! بات نہ کسی 2 روپے کے ٹرولر کے دماغ میں آئی، اور نہ کسی اندھ بھکت کے، اور نہ کسی انٹیلیجنس آفیسر کی انٹیلیجنس میں یہ بات آئی کہ بھئی ان کا بھی کوئی قصور ہے. اور میں ان سے جو یہ ایجنسیز ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جن کا بڑا نام ہے، بڑا رتبہ ہے اور بڑی عزت ہے ساری دنیا میں ان سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کس طرح کے لوگوں کو اپنی ٹیم میں شامل کر لیتے ہیں. جب آپ کسی کو سلیکٹ کرتے ہیں تو دیکھ بھال کے، چھان بین کر کے اور ٹھوک ٹھاک کے ذرا دیکھیں کہ آدمی میں کچھ ہے یا نہیں ہے، یا صرف وہ ممیاتا ہی رہتا ہے. کہاں کی بات کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ پلیز آپ ہم لوگوں پر کم سے کم یہ
تھوڑا سا ترس کھائیں. اور دوسری بات یہ کہ اگلی دفعہ کوئی بات کریں تو ذرا معلومات کر کے کریں. میں نے کوئی بات بھی ایسی نہیں کی جو میں نے ریسرچ نہ کی ہو. خاص طور پہ وہ ترکی والی بات کہ پرائم منسٹر آفس نے حامی بھری تھی کہ یہ ترکی کی پریزیڈنٹ کی بیوی سے مل گیا ہے. ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے, اگلی دفعہ پڑھ لیں, تھوڑا سا لکھ لیں, جان لیں, اور اپنا مذاق مت اڑوائیں. آپ ایک بہت بڑی ایجنسی سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, السلام علیکم, نمستے, گڈ ڈے. ناظرین, آپ کو ہمارا پروگرام اگر پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں. شکریہ.